खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू काफ़ी पेचीदा है और हसास भी। बहुत ज्यादा। इस्लाम में गुलामी, कनीज़ों और पैगंबर इस्लाम के किरदार पर एक गहरा तज्जिया। हमारे पास जो मवाद है इसमें तकरीबन 54 सवालात हैं। जी, और ये सवालात क्लासिकी और जदीद दोनों उलमा के नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो आज मकसद ये है कि हम समझें कि जब इस मौजू पर बात होती है तो इन दलाइल का असल ढांचा क्या होता है ना? बिल्कुल, और ये बहुत अहम नुक्ता है क्योंकि हर एक सवाल का अलग अलग जवाब देने के बजाय अगर हम वो बुनियादी फ्रेमवर्क समझ लें जो बार बार इस्तेमाल होते हैं तो पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। जी बिल्कुल, चंद बुनियादी उसूल है जो इनके तमाम जवाबात की बुनियाद बनते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पहला और सबसे अहम फ्रेमवर्क जो इन मवाद में नजर आता है वो है तारीखी तदरीज पसंदी, हिस्टोरिकल ग्रेजुअलिस्ट रिफॉर्म। जी, इससे क्या मुराद है? देखिए, ये दलील इस हकीकत से शुरू होती है कि 7वीं सदी में गुलामी कोई इस्लामी इजाद नहीं थी। अच्छा, ये एक आलमी अदारा था जो रोमी, फारसी, हर बड़ी तहजीब की मौशियत में गहराई तक सरायत किए हुए था। तो ये दलील दी जाती है कि इस्लाम ने इसे फौरी तौर पर खत्म करने की कोशिश नहीं की। जी, क्योंकि ऐसा करने से पूरा समाजी और मुआशी ढांचा यूं समझें कि तबाह हो जाता। अच्छा, यानी अचानक पाबंदी से मुआशरा हिल जाता, जैसे हजारों गुलाम एकदम बेघर और बेरोजगार हो जाते। बिल्कुल, और वो मालिकान जिनका सारा कारोबार उन पर मुनहसिर था वो दिवालिया हो जाते। ठीक है। तो फौरी खात्मे के बजाय इस्लाम ने एक बदतदरीज इस्लाह का रास्ता अपनाया। उसने दो बहुत अहम काम किए। वो क्या थे? पहला, गुलामी में दाखिले के तकरीबन तमाम रास्ते बंद कर दिए। मसलन कर्ज की अदम अदायगी पर गुलाम बनाना या किसी आजाद शख्स को अगवा करके बेच देना, इन सब पर सख्त पाबंदी लगा दी। गुलामी का वाहिद जायज जरिया सिर्फ जंगी कैदियों को करार दिया गया, जो उस दौर का एक तरह से आलमी कानून था। जी बिल्कुल। और दूसरा काम ये था कि गुलामी से निकलने के यानी आजादी के बहुत से नए रास्ते खोल दिए। ठीक है, तो एक तरफ से आमद को रोका और दूसरी तरफ से इखराज को आसान बना दिया। बिल्कुल सही। इस तरह निजाम को अंदर से कमजोर किया गया। ये तो समझ में आता है कि फौरी पाबंदी शायद मुमकिन ना थी, लेकिन इससे उन लोगों की जिंदगियों पर क्या फर्क पड़ा जो पहले से गुलाम थे? यहीं पर शायद वो दूसरा फ्रेमवर्क आता है, इखलाकी सफर या मॉरल ट्रैजेक्टरी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों फ्रेमवर्क्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस्लाम ने न सिर्फ आज़ादी की तरगीब दी बल्कि गुलामों के साथ इंसानी सलूक पर भी बहुत जोर दिया। अच्छा। कुरान और हदीस में बार बार हुक्म दिया गया कि उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ जो खुद पहनते हो, और उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो। जी, उन्हें मारना या उनकी तौहीन करना सख्त गुनाह करार दिया गया, और इससे भी बढ़कर गुलामों को आज़ाद करना गुनाहों का कफारा और एक बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया। कुरान में फक्कुर रक़बतन यानी गर्दन छुड़ाने का जिक्र आता है ना? जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही इनकलाबी कानूनी तसव्वुर मुतारिफ कराया गया जिसे उम्मे वलद कहते हैं। एक मिनट, उम्मे वलद, इसका मतलब है बच्चे की माँ? ये क्या तसव्वुर था? ये एक बहुत अहम इस्लाह थी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई कनीज अपने मालिक के बच्चे को जन्म देती तो उसकी कानूनी हैसियत वो एकदम से बदल जाती थी। कैसे? वो उम्मे वलद बन जाती थी। उसके बाद उसे बेचा नहीं जा सकता था, तोहफे में नहीं दिया जा सकता था, और मालिक की मौत के बाद वो खुद ब खुद आजाद हो जाती थी। वाह, यानी मालिक चाहे या ना चाहे वो आजाद हो जाएगी? जी, चाहे मालिक ने वसीयत की हो या नहीं। और सबसे अहम बात ये कि उससे पैदा होने वाला बच्चा मुकम्मल तौर पर आजाद होता था और अपने बाप का कानूनी वारिस भी। बिल्कुल, उसकी आजाद बीवी से पैदा होने वाले बच्चों की तरह। बिल्कुल। इस एक कानून ने गुलामी को नस्ल दर नस्ल चलने से रोकने में किलीदी किरदार अदा किया। ये तो वाकई एक तरह से निजाम की जड़ें काटने वाली बात है। जी, यहीं से बात पैगंबर इस्लाम के अपने अमल की तरफ आती है। उनके किरदार के बारे में क्या दलील दी जाती है? इस पर देखें, दो तरह के नुक्ता नजर मिलते हैं। एक क्लासिकी नजरिया है
کہ پیغمبر اپنے تاریخی تناظر میں ایک مثالی اخلاقی نمونہ تھے۔ اچھا، انہوں نے اس وقت کے حالات میں رہتے ہوئے بہترین ممکنہ اصلاحات کی، اور کچھ جدید علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں غلامی کا مکمل خاتمہ ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا اسے پیغمبر کی اخلاقی ناکامی سمجھنا تاریخ سے ناانصافی ہے۔ مطلب ان کا کام ایک سفر شروع کرنا تھا، منزل پر فوری پہنچنا نہیں۔ بالکل۔ اس پوری گفتگو میں ایک قرآنی اصطلاح بار بار آتی ہے، ما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو۔ اس کی کیا تشریح کی جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 اہم تشریحات ہیں۔ پہلی جو کلاسیکی تشریح ہے، اس کے مطابق اس سے مراد مرد، غلام اور کنیزیں ہیں، اور مالک کے لیے اپنی کنیز سے بغیر نکاح کے جنسی تعلق جائز تھا۔ یہ تقریباً تمام کلاسیکی علماء کا موقف ہے؟ جی بالکل۔ دوسری تشریح جدید قدامت پسند علماء کی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ کلاسیکی تشریح درست ہے، لیکن وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ غلامی صرف ایک قانونی اسلامی ریاست خلیفہ کے حکم پر ہونے والے جہاد کے نتیجے میں ہی جائز ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو چونکہ آج وہ شرائط موجود نہیں، اس لیے عملی طور پر کنیز رکھنا ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے عملی طور پر اس پر پابندی لگا دی۔ اور تیسری تشریح جدید اصلاح پسند یا قرآنسٹ مفکرین کی ہے۔ ان کا موقف بہت ہی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما ملکت ایمانکم سے مراد جنسی غلام ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے نزدیک اس کا مطلب وہ لوگ ہیں جو آپ کی قانونی ذمہ داری میں ہوں، جیسے جنگی قیدی، یتیم یا ملازمین۔ وہ جنسی تعلقات والی تشریح کو بعد کے فقہا کی اپنے پتر شاہی معاشرے سے متاثر تشریحات قرار دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ واہ، یعنی ایک ہی جملے کی 3 بالکل مختلف تشریحات۔ اب ان فریم ورکس کو کچھ ٹھوس مثالوں پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ماریا قبطیہ کا معاملہ اکثر زیر بحث آتا ہے۔ مواد کے مطابق ان کی حیثیت کیا تھی؟ ماریا قبطی کا معاملہ ان فریم ورکس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ ان کی حیثیت پر شدید اختلاف ہے۔ کلاسیکی علماء کی بھاری اکثریت انہیں کنیز سمجھتی ہے، جنہیں مصر کے حاکم نے تحفے میں بھیجا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ام ولد والی بات ہے؟ جی بالکل۔ جب ان کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو وہ ام ولد بن گئیں، اور یہ درجہ صرف ایک کنیز کو ہی مل سکتا تھا، بیوی کو نہیں۔ لیکن کچھ جدید مصنفین انہیں بیوی مانتے ہیں۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، لیکن تاریخی طور پر یہ موقف کمزور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی مستند ابتدائی روایت میں ان کے نکاح کے گواہوں، تاریخ یا مہر کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جو اسلامی نکاح کے لیے ضروری ہیں۔ جی، اور اسی سے جڑا ہوا رضامندی کا جدید سوال بھی اٹھتا ہے۔ کلاسیکی فقہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ کلاسیکی فقہ میں کنیز کے ساتھ تعلقات کے لیے اس کی رضامندی قانونی شرط نہیں تھی، ملکیت کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حسن سلوک لازمی تھا۔ حسن سلوک لازمی تھا، یہ ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری تھی، لیکن جدید علماء تسلیم کرتے ہیں کہ طاقت کے اس شدید عدم توازن میں رضامندی کا جدید تصور لاگو کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کیس دیکھتے ہیں، ریحانہ بنت زید کا معاملہ۔ یہ بھی بہت پیچیدہ ہے۔ ان کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ ان کے بارے میں روایات میں ماریا سے بھی زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، وہ بیوی تھیں۔ اور دوسری اور شاید زیادہ مشہور روایت کے مطابق وہ کنیز ہی رہی تھیں۔ اس میں آتا ہے کہ پیغمبر نے انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے کنیز رہنے کو ترجیح دی۔ یہ انتخاب والی بات آج کے دور میں سمجھنا بہت مشکل ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک جائز تنقید ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ایک جنگی قیدی عورت جس کے قبیلے کے مرد مارے جا چکے ہوں، اس کے پاس حقیقی انتخاب کی آزادی کتنی ہوتی ہے؟ یہ گہرا اخلاقی سوال ہے۔ جی، دفاع میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جنگی قوانین کے مطابق انہیں کم از کم ایک انتخاب کا موقع دیا گیا، جو خود ایک غیر معمولی بات تھی، لیکن اس کی اخلاقی پیچیدگی سے انکار ممکن نہیں۔ تو ان سب تفصیلات کے بعد ہم واپس اسی بڑے سوال پر آتے ہیں، پیغمبر اسلام نے غلامی کو ایک ہی بار میں مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اور اس کا جواب ہمیں واپس اپنے پہلے فریم ورک یعنی بتدریجی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ دلیل یہی ہے کہ جس معاشرے کی معیشت اور گھر کا ہر کام غلاموں پر منحصر ہو،
وہاں فوری خاتمہ ناقابل تصور سماجی انتشار کا باعث بنتا۔ ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر کے ذاتی عمل سے اس کی کیا مثال دی جاتی ہے؟ مواد کے مطابق انہوں نے خود درجنوں غلام آزاد کیے، جیسے زید بن حارثہ، جنہیں انہوں نے بیٹوں جیسا درجہ دیا، اور دوسروں کو بھی ترغیب دی۔ جی، بھرپور ترغیب دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ان کے گھر میں جو چند غلام تھے وہ خاندان کے فرد کی حیثیت رکھتے تھے، صرف جائیداد نہیں۔ اور جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا دفاع پیش کیا جاتا ہے؟ خاص طور پر بنو قریظہ کے واقعے کے بعد عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا، اسے کیسے ریشنلائز کیا جاتا ہے؟ یہ اس موضوع کا شاید سب سے مشکل پہلو ہے۔ کلاسیکی دفاع یہ ہے کہ اس وقت کے جنگی قوانین کے مطابق شکست خوردہ دشمن کے ساتھ 3 ہی سلوک ممکن تھے: قتل، رہائی یا غلامی۔ اچھا۔ بنو قریظہ پر غداری کا سنگین الزام تھا، جس کی سزا ان کے اپنے قانون میں بھی موت تھی۔ اس تناظر میں مردوں کو سزا دینے کے بعد عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا، انہیں قتل کرنے یا بے سہارا چھوڑنے سے ایک بہتر اور نسبتاً رحم دلانہ متبادل سمجھا گیا۔ یہ کلاسیکی دفاع ہے۔ کیا جدید علماء بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جدید علماء اس واقعے کو اس دور کے سخت جنگی اصولوں کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں۔ وہ اسے ایک تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی اخلاقی پیچیدگی کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کوئی عمومی اصول نہیں تھا۔ بالکل، یہ غداری کے جواب میں تھا۔ ہر جنگ کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تاریخی عمل اور آج کے اخلاقی معیارات کے درمیان ایک واضح کشمکش نظر آتی ہے۔ جدید مسلم علماء اس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس پر مسلم علماء کے رد عمل کا ایک پورا طیف ہے۔ انہیں ہم 4 بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا گروہ کیا کہتا ہے؟ پہلا گروہ روایتی دفاع کا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ پیغمبر کا ہر عمل خدائی رہنمائی میں تھا اور اس دور کے لیے کامل تھا۔ ان کے نزدیک مسئلہ تاریخ میں نہیں بلکہ جدید سیکولر اقدار میں ہے جو خدائی قانون پر سوال اٹھاتی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے، تاریخ کو نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ وہی تاریخی تدریجی دفاع پیش کرتا ہے جس پر ہم نے بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے اخلاقیات کی روشنی میں غلامی یقیناً غلط ہے، لیکن پیغمبر نے اپنے معاشرے کو اس وقت کے حالات میں ممکنہ حد تک آگے بڑھایا، یعنی ایک اخلاقی سفر شروع کیا۔ جی۔ تیسرا رد عمل اصلاح پسند متنی دفاع ہے۔ یہ مفکرین کہتے ہیں کہ مسئلہ قرآن میں نہیں بلکہ بعد کے فقہا کی تشریحات میں ہے، جو اپنے معاشروں سے متاثر تھیں۔ بالکل، وہ ما ملکت ایمانکم جیسی اصطلاحات کی غیر جنسی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام غلامی کا خاتمہ ہی تھا۔ اور آخری گروہ؟ چوتھا نظریہ تنقیدی مسلم نظریہ ہے۔ یہ مفکرین اس معاملے کو ایک حقیقی اخلاقی مسئلہ تسلیم کرتے ہیں جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماننے والوں کو اس اخلاقی عدم آہنگی کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ مطلب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذہبی تاریخ کے کچھ پہلو جدید اخلاقیات سے ٹکراتے ہیں۔ جی، اور اس ٹکراؤ کو تسلیم کرنا ایمانداری کا تقاضا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے صرف انفرادی سوالات کے جوابات جاننا کافی نہیں، بلکہ ان دلائل کے پیچھے موجود ان بنیادی فریم ورکس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ چاہے وہ تاریخی تدریج پسندی ہو، اخلاقی سفر ہو، یا پھر جدید دور کی اس کشمکش سے نمٹنے کے مختلف طریقے، یہ نقطہ نظر ہمیں سوچ کے پورے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور اختتامی خیال کے طور پر یہ سمجھنا اہم ہے کہ تاریخی سیاق کو سباق کی حقیقت اور آفاقی اخلاقیات کے تصور کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے، یہ صرف اسلام کا چیلنج نہیں، یہ تو ہر تاریخی روایت کو درپیش ہے۔ جی، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر۔ یہ سوال کہ ماضی کے اعمال کو آج کی معیارات پر کیسے پرکھا جائے اور کیا ایسا کرنا درست بھی ہے یا نہیں، ایک ایسا سوال ہے جو صرف اس موضوع تک محدود نہیں بلکہ یہ مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔